कम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तरबियत के हवाले से। हम देखते हैं वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत पूरी करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ते हैं और कोई चाहता भी नहीं है कि उनकी औलाद आगे से नाफरमान हो या दुनिया के उन कामों में मुलविस हो जाए जिनसे हम उनको हमेशा से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे आगे आ जाती हैं और जाके हमें फिर औलाद एहसास दिलाती है कि आपने फ़लाँ वक्त पे ये गलती की थी। हमारे रवैयों से, हमारी बातों से, हमारे उन बच्चों के उन सवालों से जिनके जवाब वालिदैन नहीं दे पाते हैं, फिर बड़े हो के वो जवाब ढूंढ रहे होते हैं या ज़माने की ठोकरें खा रहे होते हैं। इस हवाले से बात करेंगे वालिदैन का किरदार बच्चों की तरबियत में कितना अहम है और हर वालिदैन अगर बेहतर चाहता है तो कमी कहाँ रह जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल साहब जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर अली? I'm fine, बहुत thank you. शुक्रिया प्रोग्राम में आने के Thank लिए। you. डॉक्टर अली, हम देखते हैं आपके वालिदैन भी चाहते थे कि आप अच्छे बने, डॉक्टर बन गए, इससे बड़ी क्या बात है। मेरे वालिदैन भी चाहते थे कि फरमाबरदार हो, अच्छी जगह पे, सब चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन वालिदैन तो सबके चाहते हैं, तरबियत तो हर कोई पूरी कोशिश करता है, फिर कमी कहाँ रह जाती है जो औलाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जैसे होता है नाफरमान की सूरत में या कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं जहाँ पर। देखिए, बिल्कुल, ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की कि दुनिया में वालिदैन अपने बच्चों का सबसे बेहतर वही चाहते हैं। वालिदैन से बेहतर कोई नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसे। देखिए, दुनिया में एक इंसान ऐसा होता है जो अपने बेटे को खुद से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। हाँ। और उसके लिए ये बहुत खुशी की बात होती है कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े, और वो होता है बाप। उसके अलावा दुनिया का कोई भी शख्स किसी भी शख्स को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, उसको अच्छा नहीं लगता सिवाय बाप के। तो पहली बात तो यह है कि बच्चों को एक चीज स्टार्ट में समझा देनी चाहिए कि देखो, वालिदैन से इंपॉर्टेंट, वालिदैन से ज्यादा चाहने वाला आपका खैर खा इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे कोई 100 लाख दावे करे मैं कोई आपका बड़ा खैर खा हूं, लेकिन वालिदैन से ज्यादा किसी भी बच्चे का कोई खैर खा नहीं। अपना बच्चा कुछ भी हो, वो चाहे बड़ा फर्माबरदार हो और ना तो क्रिमिनली बेशक हो, लेकिन वालिदैन कहते नहीं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैंने इसको अच्छा ही चाहना है। अब एक तो ये बात होगी। अब दूसरा ये है कि बिल्कुल हर वालिदैन, जैसे हमने बताया, कि बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कमी कहाँ पे रह जाती है। देखिए, कमी ना कुछ वालिदैन की पेरेंटिंग में रह जाती है। हम बच्चों का अच्छा चाहते तो हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि बच्चों का अच्छा किस में है और बुरा किस में है। बच्चों को हम कैसे तरबियत करें कि ये बड़े होके एक अच्छे इंडिविजुअल बने और खुद भी तरक्की करें, माशरे के लिए भी अच्छा बने। हमने अपनी मिसाल सिर्फ सामने रखी होती है ना, दूसरों को नहीं। बेसिकली बिल्कुल एक नॉस्टैल्जिया भी है, उस पर भी बात करते हैं कि उसमें एक ये भी एक फैक्टर है। सबसे पहले तो बात यह है कि देखिए, वालिदैन को जो पेरेंटिंग में सबसे बड़ी गलती करते हैं ना वालिदैन, जिसकी वजह से बच्चे कमजोर नौजवान बनते हैं। कमजोर से मुराद ज़हनी और जज्बाती तौर पे। देखिए, और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी आपने जिंदगी में गुजारनी है, जिंदगी जज्बाती तौर पे और ज़हनी तौर पे मजबूत लोग ही इस दुनिया में कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जिस्म किसी का भी जितना मर्जी मजबूत है, जितना मर्जी पहलवान है, इवन कि जितना मर्जी गुड लुकिंग है, लेकिन अगर जिस्मानी तौर पे ठीक है, ज़हनी तौर पे कोई शख्स कमजोर होगा, जज्बाती तौर पे कमजोर होगा, तो उसकी सारी चीजों की कोई वैल्यू, कोई मतलब नहीं रह जाता। अब पेरेंट्स गलती कहां पे करते हैं जिसकी वजह से बच्चे बड़े होकर जिनको बच्चों को इश्यूज होते हैं? सबसे पहले तो कुछ पेरेंट्स जो हैं वो नॉस्टैल्जिया, जैसे आपने बात की, उसमें चले जाते हैं कि हमारे दौर में ऐसा होता था, हमें तो इस तरह से सिखाया गया था। अब देखिए, हर शख्स का जो दौर है ना, वो उसके लिए सुनहरी होता है। इसमें वो कहते हैं ना, हमारे वक्त अच्छे थे। बिल्कुल, आपके वक्त बहुत अच्छे थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो नौजवान हैं, उनके यही टाइम है, यही दौर है। जब ये बड़े आगे बूढ़े हो जाएंगे तो ये अपने दौर की मिसालें देंगे, जो कि इनका दौर भी सुनहरी होता है। तो आजकल जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, क्यों हमारे लोग इतना जज्बाती तौर पे, ज़हनी तौर पे कमज़ोर रह गए हैं, क्यों हमने इस तरह का माशरा बना दिया है कि जिसमें आप देखेंगे कितने ज़्यादा मसले हैं, और ज़्यादातर मसले इंसानों के खुद के पैदा किए हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आजकल के दौर में ना बच्चों की, टीनेजर की और इवन के नौजवानों की भी जो किरदार साजी है, जो उनको बताना है, सिखाना है, पढ़ाना है, वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले मामलात अब नहीं रह गए। अब देखें कि बच्चों को अगर आप खुद नहीं बताएंगे, इवन के नौजवानों को अगर आप खुद नहीं बताएंगे, वो क्या करेंगे? वो सोशल मीडिया से चीजें सीख लेंगे। 100 लोग आपको बताने पे बैठे हैं। एग्जैक्टली। पहले तो ऐसा होता था ना कि माँ बाप कहते थे बच्चे को बुरी सोबत से बचाना है, इसको घर में बैठे स्टडी करे ताकि ये बिगड़े, बाहर ना जाए, बिगड़े ना, अगर बाहर का माहौल ठीक नहीं है।
لیکن آج کل ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آج کل تو ساری چیزیں بچے جو ہیں وہ آن لائن سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں اور چیزیں ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں. تو آج کل جو بچوں کو، نوجوانوں کو راہ راست پہ لانا یہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ مشکل ہو گیا. کون سا ایسا پہلا فیکٹر ہے جو ہمیں مزید ایڈ آن کرنے کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کے علاوہ، اچھے انسان بننے کے علاوہ؟ اور کیا تربیت میں ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر میں آپ کو اپنا پوائنٹ دوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کو نو کہنا اور باؤنڈریز اور لمٹ سیٹ کرنا سکھا دینی چاہیے. دیکھیں یہ تو بالکل ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بچوں کو نو کہنا اور لمٹس، باؤنڈری سیٹ کرنا سکھانی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ پتہ آج کل کیا چیز ہے کہ بچوں کو ایک بیلنس پیرنٹنگ کرے، اور ایون کہ نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے کہ بیلنس رہے. ماں باپ کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ نہ زیادہ سخت ہونا چاہیے اور نہ بالکل ہی زیادہ نرم ہونا چاہیے. اگر آپ سختی کرتے ہیں نا بچوں پہ، جو پیرنٹس اپنے بچوں پہ آج کل کے دور میں ضرورت سے زیادہ سختی کہتے ہیں، ڈاکٹر کی کیپیسٹی میں بتا رہا ہوں، وہ اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں اگر آپ ان پہ ایک حد سے زیادہ سختی کریں. وہ کیسے؟ دیکھیں جب ہم سختی کرتے ہیں تو نوجوان بھی ہو، ایون کے بچے تو بچے ہیں، وہ ہمیں کوئی چیز بتاتے نہیں ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے کوئی بلنگ ہو رہی ہے، مجھے فلاں بندہ تنگ کر رہا ہے، مجھے فلاں، ایون کہ لڑکیاں نہیں بتاتی کہ مجھے فلاں نوجوان تنگ کر رہا ہے. ابھی ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے ڈاکٹر علی پرورش کے نیم سے، ان میں دونوں پیرنٹس کا دکھایا گیا کہ جو بچے، جو والدین جو ہے بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، بچے جا کے ان کو کھل کے بتا رہے ہیں، اور جو ڈر رہا ہے اور واقعی اس بات سے ڈر رہا ہے کہ آگے سے مار پڑ جائے گی. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں جب ایسے بات آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بچہ جنسی ہراسگی کا آسانی سے وکٹم بنے گا. آپ کل دیکھیں کہ لوگ کیسے ہیں معاشرے میں، تو وہ بچہ کہے گا اچھا میں بتا نہیں سکتا، پیرنٹ سے ڈانٹ پڑے گی. لیکن اگر بچے کو آپ نے اتنا کیا ہوا ہے کہ بچہ بغیر خوف و خطر آپ سے ہر بات کر سکے، پھر کیا ہوگا؟ اس کی اگر بلنگ ہوتی ہے، اس کی باہر جنسی ہراسگی ہوتی ہے، اس کو کوئی تنگ کرتا ہے، ایون کہ کوئی لڑکی کو کوئی لڑکا تنگ کرتا ہے، وہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ وہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے. اب پیرنٹس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ بچوں کو، ایون کہ ٹین ایجر نوجوانوں کو بھی اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے کہ یہ معاملہ ہے. اگر بچے پہ سختی کریں گے وہ چھپائے گا چیزیں. دوسری بات کیا ہوگی؟ اگر آپ بچے کو ضرورت سے زیادہ ہی ریلیکس چھوڑ دیں گے، آج کل کچھ ہے نا، کچھ ماڈرن پیرنٹنگ، یہ ماڈرنزم نے بھی کچھ اپنے اس کے مسئلے ہیں، اس میں بھی بچوں کو کچھ کہا ہی نہیں جا رہا، بچوں کو شہین بچے بنایا جا رہا ہے. بالکل اس طرح سے ہے. چائے بہت ضروری ہے بات کرتے ہیں. تو بچوں کو شہین بچے بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ بچوں میں کانفیڈنس کی کمی آ گئی ہے. اب وہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بچہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا. وہ بچہ عام طور پہ اپنے اندر ہی ایک اتنا لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جذباتی مسئلے بھی ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ بچے کو بہت زیادہ ریلیکس چھوڑ دیں گے، شہین بچے بن جائیں گے، زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. عام طور پہ دیکھیں نا، یہ ایک دنیا میں ایک سائیکل چل رہا ہے. یہ سارے لوگ آبزرو کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے ماں باپ ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں، وہ بچوں کی ٹھیک طرح سے تربیت نہیں کرتے. کیا ہوتے ہیں؟ وہ نوجوان ہوتے ہیں، وہ کاروبار ہی بگاڑ دیتے ہیں. عام طور پہ یہ دنیا کا سائیکل چل رہا ہے کہ نیچے سے لوگ اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے لوگ نیچے آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم جب شہین بچے پیدا کریں گے تو جو بھی آپ ان کو وراثت میں دیں گے وہ اس کو ڈبو دیں گے. لیکن اگر آپ مضبوط نوجوان پیدا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن ایسا بھی تو ہے نا، جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں جو ویل سیٹلڈ ہیں یا جن کی جائیدادیں ہیں، کاروبار ہے، اپنے بچوں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ ہم بزنس کے لیے نہیں بنے ہیں. تو اس میں بھی پیرنٹنگ کا کردار آ جاتا ہے کہ ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے جو کرنا چاہے اس پہ کر دینا چاہیے. وہ ایک چیز ہوگی نا کہ بچہ آپ کا کرنا کیا چاہ رہا ہے، ہم بچے کو اس طرف لے کے جائیں گے، اس کا جو بھی اس کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ وہ تب ہی کرنا چاہے گا نا جب اس کو اندر سے آپ کچھ بنائیں گے. یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں، بیسیکلی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ماں باپ کا جتنا سٹیٹس ہوتا ہے، اگر بچے ان کو اتنا مضبوط نہ بنایا جائے تو وہ آگے والی جنریشن نیچے آ جاتی ہے. چاہے وہ ماں باپ کا کام کرتے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، فیملی بزنس ہے یا کوئی اور بھی. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بچوں کی جو ٹریننگ ہے وہ مضبوط نوجوان بنے ہوتے ہیں. ایک تو اس میں یہ بات ہوگی. اب جب ہم ہو جاتے ہیں جی بچوں سے بڑے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، آج کل جتنی بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے نا، اتنی ہی نوجوانوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے. آپ دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، معاشرہ ہمارا کس طرف چل پڑا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل کے کچھ نوجوان جو ہے وہ کچھ غلط راستوں پہ چل پڑے ہیں. اس میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. پہلے میں لڑکوں کی بات کر لیتا ہوں تاکہ جینڈر بائسنس نہ ہو جائے. ہاں، آپ لڑکیوں کی ایسے بلا وجہ کریں گے پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گی. نہیں جی، بالکل بلا وجہ نہیں، سچ بات کروں گا، ان بائس. اب لڑکوں کا کیا دیکھیں کہ پیرنٹنگ کی وجہ سے ہم نے کچھ نوجوانوں کو اس طرح سے ہم نے بڑا کر دیا ہے. کچھ فزیکلی تو بڑے ہو گئے ہیں لیکن ذہنی طور پہ وہ بچے رہ گئے ہیں. ماماز بوائے،
وہ کیا ہے کہ شادیاں کر کے جس چیز سے عورتوں کو گھر میں لے آتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان میں فیصلہ سازی کی طاقت ہی نہیں ہے، ان میں بڑا بننے کی، ذمہ دار ہونے کی ہم نے صلاحیتیں پیدا ہی نہیں کی. کیونکہ یہ بھی والدین کا کردار ہے نا، نہیں نہیں تم سے نہیں ہوگا، میں کروں گی، یہ نہیں ایسے، وہ بات کرتے ہی ہم چینج کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کو خود لگتا ہے شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں. دیکھیں بالکل یہ تو بچپن سے ہو گیا نا کہ اگر آپ بچوں کو کوئی انیشیٹ کرنے نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے پھر بڑے ہو کے ان میں فیصلہ کرنے کی قوت کم رہ جائے گی، جس کی وجہ سے پھر معاشرے میں ہم ایسے کمزور قسم کے ذہنی طور پہ نوجوان پیدا کریں گے جو کہ وہ خود تو ڈوبیں گے، ساتھ معاشرے کو بھی لے ڈوبیں گے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ جو نوجوان ہیں، اچھا پھر کچھ نوجوان کرائمز کی طرف، میل کی بات کر رہا ہوں، وہ لگ جاتے ہیں، نکمے ہیں کچھ. یہ کچھ مسئلے مسائل بہرحال آج کل کے لڑکوں میں ہیں. آج کل لڑکوں میں سے لڑک پن ہی رہ گیا، لیکن جو ایک پہلے والی بات ہوتی تھی نا، جو ایک مردوں سے مراد یہ ہے کہ رسپانسیبل ہونا، آپ کا فیصلہ کرنا، اپنی فیملی کے لیے اچھا پرووائیڈر ہونا، یہ ساری چیزیں، رسپیکٹ کرنا، دھیما ہونا لیکن پھر بھی پروٹیکٹر ہونا. اب یہ ہوتی ہے مردوں کی ایک اور چیز ہے ڈاکٹر علی، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنی ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. مطلب کہ اگر ہم مڈل کلاس ہیں، اگر میرے گھر میں یا میرے والد یا اس طرح سے ہے، میرا گھر جس بھی ایریے میں ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ ہاں میرے پاس یہ ہے، اور اس چیز میں کانفیڈنٹ فیل کیا جائے. بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ فیل نہیں کرتے ہیں، بناوٹی یا اوور کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو فیل کروا رہے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، ہمارے پاس یہ ہے. یہ بھی ایک فیکٹر آ رہا ہے. obviously دیکھیں یہ تو آج کل کافی کامن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس. مثال کے طور پہ جو میں ہوں، میں کچھ اپنے آپ کو اور پورٹری کر رہا ہوں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص کرتا ہے جو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے، جس کو اپنے ہونے پہ، اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد نہیں ہوتا، جس کو لگتا ہے کہ شاید میں کچھ کر کے لوگوں کو بتا کے اپنے آپ کو بہتر فیل کروں. لیکن اس میں ایک دوسرا اینگل بھی ہے. دوسرا اینگل کیا ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ نا وہ پسندی دکھاوے والے کو کرتے ہیں. تو بہرحال اس میں صرف نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے، کچھ ہم نے یہ بھی اڈاپٹ کر لیا نا معاشرے نے کہ میں جب کچھ اپنے آپ کو دکھاؤں گا تب لوگ میری عزت کریں گے. خاص طور پہ کیا کرتے ہیں عام طور پہ جو نوجوان ہیں، یہ بالخصوص اپوزٹ جینڈر یعنی کہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنے آپ کا دکھاوا کرتے ہیں، جس میں عام طور پہ دکھاوا کرتے کرتے کچھ بہت زیادہ غلط وہ اپنے آپ کو مسئلوں میں بھی الجھا لیتے ہیں. ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا، بالکل. اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ معاملات ہو گئے لڑکوں کے، اب لڑکیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں نا دونوں کی. دیکھیں ساری عورتیں نہیں، معاشرے کی، پاکستانی معاشرہ اب تک بھی ماشاءاللہ سے بڑا بہتر معاشرہ ہے. ہماری زیادہ تر عورتیں، بہنیں، بیٹیاں بہت بہتر ہیں، وہ اپنا نارملی کام کر رہی ہیں، اگر ہاؤس وائف ہیں یا بھی بچی ہیں یا کوئی پروفیشنل ہیں، زیادہ تر اپنا کام کر رہی ہیں. کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی وجہ سے بہرحال ایشوز خراب ہو رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ آج کل نے عورتوں نے ایک بڑا آسان طریقہ بنا لیا ہے پروفیشن میں کسی بھی چیز میں آگے جانے کا، وہ جی مردوں کو ٹہلانا. یہ دیکھیں اب بڑی کامن سی چیز ہے، جس کی وجہ سے ایک ٹائم میں جس کے ساتھ کام ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ٹہلا لیا، کچھ وعدے کر لیے، کچھ امیدیں دلوا لی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر مسئلے خراب ہو جاتے ہیں جب ایسے معاملات خراب ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک چیز دیکھیں جو پیچھے واقعہ ہوا، وہ جو بچی والا واقعہ وہ ہے ثنا یوسف والا. دیکھیں کسی بھی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی کی جان لینے کی. کوئی بھی عورت کچھ بھی کام کرتی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ ٹک ٹاکر ہے، وہ کوئی بھی ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کوئی اوباش اس کو تنگ کرے. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کسی کو کسی کی جان لینے کی ضرورت کیوں پڑی. یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے، میں جان لینے کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. ہر حال میں وہ جو نوجوان ہے، اللہ اس پہ بھی رحمت کرے کہ اس نے بھی اپنی زندگی بیکار کر لی نا. ایک تو وہ تو ویسے اللہ کو پیاری ہوگی، لیکن اس کی بھی زندگی کو ٹھیک تو نہیں رہی. اب ایسا نوجوان کیا کرے گا؟ لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب ہم نے کچھ عورتیں جلدی آگے جانے کے چکر میں جب کچھ مردوں کو لبھانا شروع کر دیتی ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے، اس کے بعد جب کام ختم ہو گیا اس کے بعد جی. لیکن یہ بات تو اس کیس میں اپلائی نہیں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کیس میں اب دیکھیں نا اپلائی کیسے نہیں ہوتی کہ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے نا، یا تو کہنا اس نے پہلے بھی 10 بندوں کو مارا ہو، کوئی 10 بندوں کے سر پھاڑے ہو، تو پھر تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی برا. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس میں صرف مرد عورت کی جنگ نہیں ہے، سارے وہ فیمنسٹ جی عورتوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے. اس مسئلے میں کوئی اور بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کسی شخص کو کسی عورت کی جان لینے کی ضرورت محسوس کیوں ہوتی ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، کوئی بھی وجہ تھی جان لینا یا کسی کو نقصان پہنچانا غلط چیز ہے، لیکن
ہم نے بھی تو کچھ کیا ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کوئی رات کو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میں نے کل جا کے کسی کو کچھ کہنا ہے. ہم نے پہلے کچھ کیا ہوتا ہے, ہم نے کچھ امیدیں دلوائی ہوتی ہیں, وعدے کیے ہوتے ہیں, توقعات دلوائی ہوتی ہیں. اس کے بعد جب ہمارا کام نکل جاتا ہے, کچھ عورتیں ایسا کرتی ہیں, اس کے بعد جی تم کون میں کون. اب کچھ میل جو ہیں اس کو جن کی گرومنگ نہیں اچھی ہوئی ہوتی وہ اس کو ایگو کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنی عورتوں کی, کچھ عورتوں کی تربیت کرنی ہے. کچھ عام طور پہ نا عورتیں کہتی ہیں او میرا تو یہ مطلب نہیں تھا بات کرنے کا, میں تو اس اینگل سے کہہ رہی تھی, ساری نہیں کچھ تو میں تو ایسے ہوں. اتنی ننی چوچی کاکی عورتیں نہیں ہوتی. تو مرد بھی اتنے بیوقوف تھوڑی نہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو پاگل بنا رہا ہے ان کو سمجھ نہ آئے. ایک بار دو بار سمجھ تو آئی جاتی ہے کون پاگل بنا رہا ہے کون بالکل. جب ہم مرد یا عورتوں کی بات کرتے ہیں نا, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر ہمارے معاشرے کے مرد بہتر ہیں, عورتیں زیادہ تر بہتر ہیں. ہم تو بات کریں کچھ مردوں کی اور کچھ عورتوں کی. اب اس میں جب ہم کچھ عورتوں کچھ مردوں کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ مرد ورسز عورت جنگ نہیں ہے, یہ فیمنسٹ کی جنگ نہیں ہے, یہ ہم معاشرے کا ایک پہلو اجاگر کر رہے ہیں. جب میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ عورتیں مردوں کو ٹہلاتی ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے, مردوں کو امیدیں دلواتی ہیں, دنیا کی کوئی بھی عورت تب تک کوئی بھی مرد اس کو تنگ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود ایک حد تک تنگ نہ ہونے چاہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں, جیسے بالکل بھی آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ بالکل جی مرد بھی تو ایسا کرتے ہیں نا, میں بالکل کرتے ہیں, مرد بھی اوباش ہیں, مرد بھی الٹے کام کچھ مرد کرتے ہیں. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں, پھر عورتیں جو کہتی ہیں میں بڑی ننی کاکی تھی مجھے پتہ نہیں چلا, پہلے سگنل دے دیتی ہیں لیکن جی مجھے تو پتہ نہیں چلا, میرا تو یہ مقصد نہیں تھا, پھر بعد میں یو ٹرن لے لیتی ہیں. دنیا کا کوئی بھی مرد دنیا کی کسی بھی عورت کو لبھا نہیں سکتا جب تک کہ وہ عورت خود لبھائی جانا نہ چاہے. لیکن کچھ عورتوں نے, کچھ نے, سوری عورتیں ناراض نہ ہو جائیں, سارے بہنیں بیٹیاں بہت اچھی ہیں, کچھ عورتوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے ایک طرح سے کہ میں نے اپنے کریئر میں آگے بڑھنا اس طرح سے ہے کہ دو چار اس کو تم سے مجھے آج کل محبت کا بھی ایک انڈسٹری بنی ہے نا, سچی محبت تم سے ہے, تم یہ ہو میں یہ ہوں, 4-5 کو, ٹھیک ہے, جس سے جب کام نکل جائے آپ کا اس کے بعد جی وہ فارغ. اب دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے, پھر ایسے مسئلے شروع ہوتے ہیں. اب میں اس چیز کو بطور ڈاکٹر ماہر نفسیات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ایک شخص چاہے وہ ذہنی طور پہ کمزور بھی تھا, اس کو کسی عورت کی جان لینے کی ضرورت کیوں پڑی. کیوں کوئی شخص ایک شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر جائے گا؟ اگر آپ نے سٹارٹ میں ہی اس کو شٹ اپ کال دی ہوتی, اگر آپ, میں اس بچی کی بات نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ تو اس کے درجات بلند کرے, اوورآل کچھ عورتوں کی بات کر رہا ہوں, آپ خود پہلے مردوں کو ٹہلاتی ہیں, کچھ عورتیں ان کو امیدیں دلواتی ہیں, ان کو توقعات دلواتی ہیں, پھر آپ جب ان کی توقعات پہ پوری نہیں اترتی یا obviously آپ کا بدل جاتی ہیں, تب کیا ہوتا ہے, تب پھر کچھ مردوں کو غصہ آ جاتا ہے. غصہ آنا نہیں چاہیے, میں اس چیز کو کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وکٹم سے زیادہ نا مرڈر پہ بات کرنی چاہیے ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم وکٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس نے کچھ کیا ہوگا, اس نے فلاں کیا ہوگا, اس نے ایسے کیا ہوگا, وہ بھی تو کچھ کر سکتے تھے نا, وہاں سے بھی تو کچھ ایسے ریئیکشن آیا ہوگا نا, مار یہاں سے بھی جایا جا سکتا تھا, لیکن وہ نہیں کیا گیا, جن کی طرف سے کیا گیا وہ غلط ہے. سب سے بڑا جو مجرم ہوتا ہے نا, سب سے بڑا جو قصور ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے جو کرتا ہے. ایک منٹ, اگر دونوں سائڈ سے چیز ہے تو اس پہ کوئی آپ کہہ ہی نہیں سکتے ہو, جسٹیفیکیشن تو obviously نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, دیکھیں جب فرض کرے کوئی الٹا کام کرتا ہے, آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل یہ کچھ سوشل میڈیا پہ ایشو یہ بھی چل رہے ہیں کہ پہلے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں کچھ یا کچھ ویسے معاملات, اس کے بعد کیا ہوتا ہے لڑکیوں کی تصویریں وائرل کر دیتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے نا, کچھ ویڈیوز وغیرہ لیک کر دی. اب اس میں ایک چیز آپ نے دیکھیں کہ وہ جو ویڈیوز اس لڑکے کے پاس جاتی ہیں یا تصویریں جاتی ہیں, وہ اس نے خود تو نہیں نہ لی ہوتی, وہ obviously لڑکی نے شیئر کی ہوتی نا, جو بعد میں معصوم وکٹم بن جاتی ہے ننی کاکی کہ میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا, میں نے تو نہیں سمجھا تھا. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا اس میں ایک چیز ہے, میں نے تو یہ بحث ہی ختم کر دی کہ جو کرتا ہے, جو مرد ایسا کرتا ہے, 100% غلطی تو اس کی ہے, میں وکٹم کو بلیم نہیں کر رہا, لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وکٹم ہوتا ہے بہرحال اس کا بھی ایک اپنا رول ہوتا ہے, بعد میں ہم ہمدردیاں بٹور لیتے ہیں, لیکن اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جو کرنے والا ہے وہ تو جسٹیفائیڈ ہے ہی نہیں نا, اس کو تو ہم نے سرے سے ہی اپنی ڈسکشن سے سائیڈ پہ کر دیا نا کہ زیادہ قصور تو ہے ہی اس کا, بلکہ سارا ہی قصور اس ایسے بندے کا. لیکن یہ کہنا کہ میں نے ٹہلایا نہیں تھا, میں بڑی کوئی ننی معصوم کاکی تھی, مجھے تو دنیا داری کا پتہ ہی نہیں ہے, ہائے مجھ سے ہی سارے مرد جو ہیں مجھ بیچاری کو ہی ایکسپلائٹ کرتے ہیں, میں تو ایسا سمجھتی نہیں ہوں, میں تو یہ میں تو وہ, یہ چیزیں غلط ہیں. ساری غلطی ان نوجوانوں کی ہے, ان اوباش نوجوانوں کی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں. لیکن
آپ نے اپنا رول بھی پلے کیا ہوتا ہے. یہ جو سارے سن رہے ہیں مجھے صرف ایک بات بتائیں, میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا مردوں کا ایسی حرکتیں کرنا, ہمیں تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی بھی بچیوں کی بھی, لیکن آپ دیکھیں جب یہ کوئی تصویریں وائرل ہوتی ہیں یا اس طرح سے ہوتی ہیں, اور بھائی تصویریں ان کو دیتا کون ہے؟ آپ نے ہی دی نا, اس نے کوئی اوپر سے دیکھیں نا, ایسے تو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں, دو طرح کے مرد ہوتے ہیں. کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ خواتین لبھاتی ہیں یا اس طرح سے کر لیتی ہیں. مجھے لگتا ہے خواتین کے لیے کچھ خواتین کے لفظ استعمال کریں وہ آپ ہی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر خواتین کے لیے ایک جال یا ایک طرح سے پورا اسکیم کرتے ہیں, جس کے بعد وہ خود مجبور ہو جاتی ہیں پکچرز وغیرہ یا جو بھی کرنے کے لیے. ہر ایک کی اپنی سچویشن الگ ہوتی ہے. اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے بچیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو والدین سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا, آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھ سکتا کوئی, جب تک کوئی آپ کسی کے نکاح میں نہیں ہیں تب تک یہ چیزیں بالکل جسٹیفائی نہیں ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچیوں کو اپنے آپ کو دیکھ کے سنبھل کے چلنا ہے. یہ بچیوں کی تربیت والدین نے کرنی ہے. دیکھیں کہ ہاں جی, باؤنڈری جو آپ نے بڑی اچھی بات کی, بچیوں کو سنبھل کے چلنا ہے. ہم نے کسی بھی بندے کو, کسی بھی نوجوان, کسی بھی مرد کو اپنی کوئی ویکنس نہیں دینی, اور اس کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کمزور دل والے لوگوں میں کچھ توقعات پیدا ہوں. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت المومنات بیویوں کو, کہ آپ ایک اس طرح سے کچھ خاص طریقے سے بات کیا کریں کہ کسی کے دل میں کچھ اس طرح کا نہ آئے. تو ہم نے اپنی بچیوں کو یہ سکھانا ہے کہ بالکل معاشرے میں سارے نوجوان کوئی بہتر نہیں ہے, مرد بالکل ایسے ہیں, برے بھی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں, ٹوٹلی ایگری ود یو. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے, پرورش کرنی ہے دو طرح سے. نمبر ون کہ ایک تو اگر آپ بچ کے اپنے آپ کو چلنا چاہیے, سنبھل کے, بچنا نہیں سنبھل کے, اپنی عزت کا خیال رکھیں, اپنے پیرنٹس کی عزت کا خیال رکھیں. اور دوسرا میسج صرف ان عورتوں کے لیے, میں آپ کو اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں, آپ تنگ ہوں گی. کوئی عورت اگر کوئی شارٹ کٹ لے کے آگے جانا چاہتی ہے کسی بھی پروفیشن میں, چاہے آپ ٹک ٹاکر ہیں یا کوئی ایون کوئی ڈاکٹر ہیں یا کچھ بھی ہیں, آپ ایک حد کے بعد, ایک ٹائم کے بعد پچھتائیں گی. اقرا, میرے پاس نوجوان بچوں کے, میں آخری کمنٹ کرتا جو نوجوان لڑکوں کے پوری دنیا سے میسیجز آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری مدر بیرا روی کی شکار ہیں, ان کو ٹھیک کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. تو جو عورتیں ایسا کرتی ہیں نا کہ چیزوں کو آگے کرنا چاہتی ہیں, وہ ایک ٹائم کے بعد پچھتائیں گی. آپ اپنی کمپیٹنسی پہ آگے جائیں گی تو بہتر ہوگا. ایسے ہے. ڈاکٹر علی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے